बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की और इसके साथ साथ खेती बाड़ी की। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के शुमाल मगरबी इलाकों में बादलों के बनने का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बारिश हुई और कहीं कहीं तेज़ आंधी के साथ जालाबारी और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी रहा। नाज़रीन, इस हवाले से इन शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों में जो बारिश हुई, इस हवाले से अगर हम देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इनमें पेशावर, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, बटग्राम, मानसेरा, सवात, हरीपुर, हज़ारा, इन इलाकों में बारिश भी हुई और जालाबारी भी हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कश्मीर की, तो यहाँ कश्मीर, रावलाकोट, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, वादी नीलम, बाग, पूंछ, हवेली, मुजफ्फराबाद, अनंतनाग, श्रीनगर, इन इलाकों में भी बारिश हुई और बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से कुछ नुकसानात भी हुए, जबकि जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी रहा। नाज़रीन, अगर हम बात करें अब आइंदा 24 घंटों के दौरान कि पाकिस्तान में जो मौसम की सूरत हाल है वो कैसी रहेगी, तो अगर हम पहले बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम जो खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इन इलाकों में हवाओं के चलने की वजह से दर्जा हरारत में कदरे कमी ज़रूर वाक़ई होगी। ताहम बलूचिस्तान के कुछ इलाके जैसे कि बेला, लसबेला और इनके जो मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ दर्जा हरारत जो है वो कदरे ज़्यादा रहेगा और इसकी जो फ़ील है वो 39 डिग्री से 40 डिग्री तक जा सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, गवादर, कोयटा, पसनी, तुर्बत, औरमाड़ा, गवादर, पंजगूर, जिन इलाकों में अक्सर औकात जो है वो बारिश का इम्कान मौजूद रहता है, लेकिन आइंदा 24 घंटे के दौरान ये इलाके भी खुश्क रहने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध के भी बेशतर इलाके आइंदा 24 घंटे के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है। अगरचे बारिश का इम्कान इन इलाकों में नहीं है, ताहम कुछ हवाओं के चलने की वजह से यहाँ दर्जा हरारत में कमी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जनूबी और वस्ती पंजाब की, तो यहाँ भी बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शुमाल मगरबी इलाके, इन इलाकों में जो बादल हैं वो देखने को मिलेंगे और जहाँ जहाँ बादल कदरे ताकतवर रहे तो वहाँ बारिश का भी इम्कान मौजूद है। इन इलाकों की अगर हम बात करें जहाँ बारिश का इम्कान है, तो इनमें इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, चकवाल, अटक, खुशाब, नूरपुर थल, जेलम, सरगोदा, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा की, तो यहाँ बटग्राम, मानसेरा, सवात, हरीपुर, पेशावर, दीन, बुनीर, मालम जब्बा, कागान, नारान, इन इलाकों में बारिश, जालाबारी का इम्कान है और बाज़ इलाकों में तेज़ आंधी के चलने का भी इम्कान है। और अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो इन इलाकों में भी आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश, जालाबारी और बुलंद पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का इम्कान जो है वो मौजूद है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो कुपवाड़ा, वादी नीलम, बाग, पूंछ, हवेली, मुजफ्फराबाद, अनंतनाग, रावलाकोट, बांडीपुरा, श्रीनगर, इन इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज़ आंधी के साथ बारिश, जालाबारी और जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं इन पर बर्फ़बारी का इम्कान है। नाज़रीन, ये जो शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके हैं, इनमें तो आइंदा 24 घंटे के दौरान जो मौसम है वो बहुत ठंडा रहेगा, हवाएं भी चलेंगी, आंधियाँ और बारिश, जालाबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। ताहम जो बाकी मांदा इलाके हैं जैसे कि वस्ती पंजाब है, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इनके बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और यहाँ पर जो बारिश के इम्कानात हैं वो नहीं हैं। तो ऐसे में जो हमारे काश्तकार हैं उनको अपनी काश्तकारी का जो मौका है
وہ ضرور ملے گا۔ ناظرین، ہم یہاں یہ بات کا ذکر کر دیں کہ شمال اور شمال مغربی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ہمارا جو وسطی پنجاب کا علاقہ ہے، جہاں عام طور پر جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو سموگ کے اثرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے آئندہ 1-2 دن تک سموگ کے جو اثرات ہیں وہ قدرے کم ہی رہیں گے۔ تاہم جیسے ہی نومبر کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سموگ کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے ہی موسم شدید ٹھنڈا ہوگا تو جو ان علاقوں میں خاص کر جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں اور شمالی پنجاب کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں دھند کا راج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے جو شہری ہیں، ہمارے جو ٹریفک کے مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کی کیفیت ہے، ہمارے اپنے ہی اقدام کی وجہ سے یہ سموگ کا جو سلسلہ ہے یہ ہر سال اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ پاکستان میں جو شمالی وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، شمالی وسطی پنجاب کے علاقے، ان میں اور جو بھارت کا پنجاب کا علاقہ ہے، اس علاقے میں دھان جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر کاشت ہوتا ہے، اور کاشتکار جو ہیں وہ زیادہ جو محنت ہے، مشقت ہے، اور پیسہ بچانے کے چکر میں پرالی کو، دھان کی باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھیں تو لاہور جو ہے اور بھارت کے جو بیشتر علاقے ہیں وہ بھی آلودگی کے میں بہت زیادہ وہاں آلودگی ہو چکی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سموگ کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے اقدام سے اس سموگ کو کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت کچھ زرعی کمپنیاں جو ہیں، زرعی ادارے ہیں، مشینری بنانے والے، زرعی آلات بنانے والے، انہوں نے کچھ ایسی مشینیں بنائی ہیں جو جس طرح کے گندم کے جو ہے سٹرا ہے اس کی گانٹھیں بن جاتی ہیں، یا بھوسے کی گانٹھیں بن جاتی ہیں، اسی طرح انہوں نے جو دھان کی پرالی ہے اس کی گانٹھیں بنانے کی مشین بھی تیار کی ہے، جس سے نہ صرف اس کی جو پرالی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے کاشتکار منافع بھی کما سکتے ہیں، ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، جو بعد ازاں جانوروں کے چارے کے لیے، دیگر معاملات ہیں ایندھن کے، اس کے لیے دھان کی پرالی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے سموگ کی، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹھوس بنیادوں پر سوچنا پڑے گا، چاہے وہ حکومت ہو یا کاشتکار ہو۔ تو دوسری بات ہم یہ بھی کریں گے کہ موسمیاتی تبدیلی بھی اسی کی ہی ایک وجہ ہے کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں ان کا جس کے زیادہ تر جس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان میں پاکستان ایک ملک ہے جہاں جو گرمی کا جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا رہا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں ہماری فصلوں پر نمایاں ہو رہے ہیں، ہمارے کاشتکاروں کا اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ اس دفعہ ہم نے مشاہدہ بھی کیا اپنی آم کے باغات پر، دھان کی فصل پر اور مکئی کی فصل پر، کہ ان میں فصل جو آم کا سائز ہے وہ نہیں بنا، ذائقہ نہیں بنا، دھان میں اور مکی کے جو بھٹے ہیں ان میں اور دھان کے خوشوں میں دانہ بنا ہی نہیں، اگر بنا ہے تو بہت کم بنا ہے۔ تو یہ اثرات جو ہیں یہ درجہ حرارت میں جو شدت ہے اس میں اضافہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کیسے کم ہوں گے؟ یہ ہمارے ہی اپنے اقدام سے، اپنی کوشش سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے اربنائزیشن، ہماری آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہم نے اپنے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ کالونیوں کی نظر کر دی، اور اس زمین پر کھڑے ہزاروں ایکڑ آم، امرود اور دیگر باغات جو تھے ان کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے یکدم درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس تیزی سے ہم نے ان آرچرڈ کو، باغات کو کاٹا، اسی تیزی سے ان باغات کو از سر نو لگانا ہوگا، شجر کاری کرنی ہوگی، تاکہ ہم درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اس میں کمی لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں میں آپ کی توجہ اس جانب ضرور مبذول کراؤں گا کہ جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں وہ ان کی طرف سے یہی کچھ تجاویز ہیں کہ کاشتکار جو ہیں جو اپنی روایتی فصلیں کاشت کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کپاس کا علاقہ ہے تو وہاں زیادہ رقبے پر کپاس کاشت ہو جاتی ہے، اگر دھان کا علاقہ ہے تو اس میں دھان کاشت کر لیا جاتا ہے، اسی طرح جب گندم کا سیزن آتا ہے تو وسیع رقبے پر گندم کاشت کر لی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت ساری ایسی فصلیں موجود ہیں جن کی کاشت سے
کاشتکار زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک میں مکی، سورج مکھی، رایا، کنولا اور جو سرسوں ہے یہ بھی بڑے رقبے پر کاشت ہو رہی ہیں، لیکن اس میں مزید اضافے کی ضرورت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں ان کی بھی کاشت کی بڑی ضرورت ہے، جیسے کہ لہسن ہے، پیاز ہے، یہ بھی ضرورت کے دنوں میں بہت زیادہ، بلکہ یہ تو جو یہ دونوں سبزیاں ہیں ان کی مانگ تو سارا سال رہتی ہے، اور اگر کاشتکار ان کی کاشت کی جانب بھی آ جائیں تو اس کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور شہری جو بہت ہی مہنگے داموں لہسن اور پیاز خرید کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہمیں انڈیا سے بھی منگوانا پڑتا ہے، ایران سے منگوانا پڑتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کی کاشت کو ہم بروئے کار لائیں تاکہ ہماری جو مقامی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اس طرح زرعی ماہرین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی میڈیشنل چیزیں ہیں جن کی کاشت سے کاشتکار جو ہے نا کاشتکار بھرپور منافع کما سکتے ہیں، اور اس وقت ان کی جو استعمال ہے وہ بھی بہت زیادہ شہریوں میں فروغ پا رہا ہے، جیسا کہ چیا سیڈ ہے، تخم بالنگو ہے، کینوا ہے، زعفران ہے، کلونجی ہے، اس کے علاوہ سٹرابری ہے۔ تو یہ ایسی فصلیں ہیں جن کی کاشت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی کاشت میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان فصلوں کی کاشت بھی بہت ضروری ہے، لیکن کاشتکار گندم کی کاشت سے بھی اپنا ہاتھ نہ کھینچیں، اس کی بھی کاشت کریں، کیونکہ اس گندم پر ہی ہمارے ملک کی جو غذائی ضروریات ہیں اس کا انحصار ہے، اور گندم جو ہے وہ سارا سال استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں چاہے گندم ہو یا چاول ہو، اس کے علاوہ مکئی ہے، ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، چنے کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو کاشتکاروں کو ان چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فصلوں کی کاشت کا ایک طریقہ کار، ایک شیڈول بنانا چاہیے، اپنی زمین کو، اپنے رقبے کو اسی مناسبت سے تقسیم کریں، اور جس فصل کی جو اہمیت ہے اور مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ملتی ہے اس کی مناسبت سے اپنا رقبہ جو ہے وہ مختص کریں، اور اس پر ان فصلوں کی کاشت پر کو بروئے کار لائیں۔ ناظرین، آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ کاشتکار جو ہماری زرعی پیداوار ہے، فی ایکڑ جو زرعی لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کاشتکار اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کی جو لاگت ہوتی ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جب فصل مارکیٹ میں آتی ہے، جب اس کی جو پیداوار آتی ہے تو وہ اس کے زیادہ تر خرچے ہی پورے کرنے سے وہ قاصر رہتی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی کاشت کو جدید جو زرعی ماڈرن طریقے ہیں ان سے ہم آہنگ کریں، زمین کا تجزیہ کروائیں، زمین کی لیزر لیولنگ کریں، اس کے ساتھ ساتھ زمین کو جن اجزائے صغیرہ کبیرہ کی ضرورت ہے اس کے مطابق زمین کی ضروریات کو پورا کریں۔ زمین میں جو نامیاتی مادے ہیں اس کے لیے سبز کھادوں کا استعمال کریں، تو اس سے نہ صرف ان کی پیداواری لاگت کم ہوگی بلکہ ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔